बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। आज पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह किया और इस तकरीब के अंदर उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ साहब को भी मदऊ किया था। नवाज़ शरीफ साहब ने वहाँ आके काफ़ी सियासी बातें की और नवाज़ शरीफ साहब के मुतालिक ये कहा जा रहा था कि वो खामोश हैं, कुछ कहते नहीं हैं, मगर आज लगता है कि उन्होंने अपनी भड़ास निकाल ली है। उन्होंने बानी पीटीआई को मुखातिब करते हुए कहा कि कुछ सीखो और जैसा करोगे वैसा भरोगे, और फिर ये भी कहा कि तुम अल्लाह से डरो, आजिज़ी सीखो। तुम जिस तरह से मुझे कहते थे कि इस जेल के अंदर तुम्हें बंद करूंगा, वज़ीर आज़म हाउस से तुम्हारे गले में रस्सी डाल के तुम्हें बाहर निकालूंगा, क्या वक्त आ गया है कि आज उसी जेल के अंदर तुम बंद हो। इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा ईरान और इसराइल का जो इस वक्त इशू है, एक वॉर की सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, उस हवाले से भी बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो में बतौर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं मियां वहीद अहमद साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ से है, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इम्तियाज़ुल हक़ साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। इसके अलावा डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब का भी हमें साथ हासिल होगा। मैं अपने मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मियां वहीद साहब, तकरीब तो अपनी छत अपना घर के हवाले से थी। ज़ाहिर है कि ये भी एक अच्छा मंसूबा है, अगर से इसके हवाले से बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जितने पैसे दिए जा रहे हैं, अगर से वो यानी बिला सूद दिए जा रहे हैं, वो कम है, मगर फिर भी समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर नवाज़ शरीफ साहब ने जो कहा बानी पीटीआई को मुखातिब करते हुए, उसके ऊपर बात होगी। तो क्या लगता है आपको ये प्रोजेक्ट अपनी छत अपना घर, क्योंकि माजी में हमने देखा बड़ी बातें हुई, लाखों घरों के वादे हुए और एक भी घर ना बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, मेरा तो बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से मुख्तलिफ रहा है इस मामले में। मैं कभी भी इस मामले में, वो चाहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हो, वो चाहे एहसास प्रोग्राम हो, वो चाहे इस तरह का कोई भी प्रोग्राम है, मैं नहीं समझता कि इससे आप मुल्क के अंदर कोई तब्दीली ला सकते हैं। वो जब भी होगा जब आप लोगों को काम करना सिखाएंगे, जब लोगों को खुद से कमाना सिखाएंगे, जब यहाँ पे लोग खुद से काम करेंगे और अपने जो है ना वो अपने बलबूते पे काम करेंगे। ये कब तक खैरात पे जो है ना हम बाहर से मांगते रहे और अंदर जो है ना यही हम आगे ही इस तरह से बांटते रहे। मैं तो बिल्कुल कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। और फिर इनके आज तक जितनी भी हुकूमतें आई, उन्होंने इस तरह के कई प्रोग्राम दिए हैं और आप देखें कि उनके क्या अंजाम क्या हुआ, और कोई भी साफ शफाफ आज तक नहीं हुआ, और जो भी है उसमें करप्शन और जिस तरह के मामलात रहे हैं वो भी साथ साथ चलता रहता है। और क्या आप मुझे ये बताएं कि आज तक पाकिस्तान के अंदर आप अपनी इस वक्त अगर इतने ही अच्छे ये सारे पाकिस्तान के पास ये मामलात प्रोग्राम हैं, तो ये सारा मुल्क जो है ना वो आज बाहर जाने के लिए, आज पूरी आपकी नौजवान नस्ल जो है, आज पूरी यूथ आपकी जो है ना वो बाहर जाने को क्यों तैयार है, यहाँ से बिजनेसमैन क्यों भाग रहा है, ये सारा मैं नहीं समझता कि मुझे तो बिल्कुल इस पे जो है ना वो है। मैं तो इसके हक में इम्तियाज़ुल हक़ साहब, नवाज़ शरीफ साहब ने इस तकरीब के अंदर जो सियासी गुफ्तगू की है बानी पीटीआई को मुखातिब करते हुए, लगता है कि उनको अपने ज़ख्म याद आ गए, और जब उनके सामने माइक आया या सहाफ़ी आए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, तो फिर उन्होंने जो उनके दिल के अंदर बातें थी वो सब निकाली उन्होंने बाहर। उन्होंने कहा कि अपनी तरक्की का जिक्र किया, उनका जितने प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, मोटरवे से लेके ऑरेंज लाइन ट्रेन से लेके और बाकी जितने भी हैं, इसका क्रेडिट जो है हमारी जमात को ही जाता है। बाकी भी बना सकते हैं लेकिन वो बनाते नहीं हैं, उनकी जो तरजीहात हैं वो एहतजाज है और बाकी मामलात। देखिए, उसमें पहली बात तो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब जिस तरह कह रहे हैं, तो ये तो बात दुरुस्त है कि जो ज़माने से नहीं सीखता ज़माना उसे सिखा देता है। कल के जो हुक्मरान थे आज वो असीर हैं, और कल के जो असीर थे वो आज हुक्मरान हैं। ये जो है आनी जानी चीज़ है। बात बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अवाम की, और अगर पंजाब में बात हो रही है तो पंजाब के अवाम की, लेकिन मजमूई तौर पर जो है वो तरक्की की बात। हमारा दस्तूर की जो शिकें हैं उसमें मकान और सेहत और तालीम का एक जो है दफ़ा मौजूद है, और उसमें कहा गया है कि ये पाकिस्तान के तमाम अवाम का जो है वो हक है। इस सिलसिले में कभी हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई थी कि इस दफ़ा को जो है अगर अमली जामा पहनाया जाए तो तालीम, सेहत और घर जो है वो तो ख़ुद हमारे दस्तूर में शामिल है, लेकिन उस वक्त के में ये कहा गया कि
حکومت پاکستان کے پاس وسائل نہیں ہیں. اگر وسائل نہیں ہیں تو پھر ہمیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے اور وسائل کو پیدا کرنا چاہیے. ہمارا آج کا بنیادی سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ترقی کیا ہے؟ ترقی وہ ہے جس میں عام آدمی کو تعلیم کی ضرورت ہو تعلیم مل جائے, صحت کی ضرورت ہو صحت مل جائے, اس کو ایک پناہ کی ایک چھت کی ضرورت ہے اس کو چھت مل جائے. اور یہ دنیا کے اکثر ممالک میں یہ دیا جا رہا ہے. یہ کوئی احسان نہیں ہے عوام کے اوپر, یہ کردار ہے ہمارا. اور ہماری جانے والی حکومتوں کو یہ دیکھنا چاہیے, آنے والی موجودہ حکومت اور آنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہیں عوام کو کس طریقے سے صحت, تعلیم اور گھر دینا ہے. صحیح. میاں وحید صاحب, ہم یعنی کارڈیالوجی کے اندر آپ چلے جائیے, وہاں پہ جتنے بھی مریض ہوں گے ان میں سے زیادہ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہوگا. یہ صرف ایک یعنی ہسپتال کی صورتحال نہیں ہے. اس وقت لاہور کے اندر جتنے بھی ہسپتال ہیں ان میں بیشتر مریض جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے آتے ہیں. اور نواز شریف صاحب نے اس بات کا تذکرہ کیا, انہوں نے کہا کہ جی اگر اتنی ہی اچھی صورتحال ہے صحت کی خیبر پختونخوا کے اندر تو وہاں سے مریض یہاں لاہور کے اندر کیوں آ رہے ہیں. اور جس طرح سے پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے وہاں پہ بڑے ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں, لوگوں کی فلاح کے کام کیے ہیں, اس بات کے اندر تو وزن ہے. دیکھیں, میں تو جو پہلی بات ہے کہ میں ان کا کوئی نمائندہ تو نہیں, آپ کو پتہ ہے ہم تو حکومت کے الائی ہیں ہماری پارٹی, لیکن مجھے یہ بتائیں اتنے ہی کام اگر اچھے ہو گئے, اتنے ہاسپٹل بن گئے ہیں تو یہ سارے باہر علاج کروانے کیوں جاتے ہیں؟ مسئلہ امتیاز صاحب نے جو بات کی ہے جس طرح سے حق ہے, تو جس کے پاس جتنے زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ اچھے سے اچھے ہسپتال کی کوشش کرتا ہے, اور وہاں سے علاج کروانا اس میں تو کیا برائی ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک کے اندر آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ سہولتیں اس طرح سے پیدا کریں, اس طرح کے ہاسپٹل یہاں بنائیں, آپ کو جانا ہی نہ پڑے. آپ کے یہاں پہ جو لاہور کے اندر ایک ہاسپٹل ہے اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کینسر کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ان کی ساری جو ہے نا صرف سیاست, ایک دوسرے پہ اس طرح کی بات کرنی اور یہ بات کہنی کہ جناب جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. میں نہیں سمجھتا کہ جو انہوں نے کیا وہ آپ کو کرنا چاہیے. بڑے لیڈر کا تو یہ کام ہے کہ وہ نہ کرے. اگر انہوں نے غلط کیا, کل وہ غلط کر رہے تھے تو آج آپ ٹھیک کریں نا. آپ غلط کیوں کر رہے ہیں؟ اخلاقی طور پر تو ایسا ہوتا ہے جو کسی کے لیے کچھ ایسا کرتا ہے جو کہ اچھا نہیں ہے, اس نے نہیں کیا, تو یقینی طور پہ اس کے راستے میں اس طرح کی کوئی بھی رکاوٹ آ سکتی ہے. یہ ہم سب لوگ اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں. نہیں تو ابھی آپ کے سامنے ہے جو ابھی ہو رہا ہے, کیا وہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ میں دیکھیں ہم حکومت کی اس حکومت کا حصہ ہیں, لیکن میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے. اگر انہوں نے غلط کیا تھا تو کل ہم ادھر بھی یہی بات کر رہے تھے کہ غلط ہو رہا ہے. یہ پکڑ دکڑ لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں ہے جس طرح سے, اور آج کسی کو اجازت نہیں ہے. جو جمہوری یہاں پہ حق ہونا چاہیے عوام کا وہ ان کے پاس نہیں ہے. اس طرح سے تو نہیں چلتی ہیں حکومتیں. اگر لیڈر کا تو کام ہے کہ وہ پچھلی باتوں کو چھوڑ کے آگے چلیں اور سب کو ساتھ لے کے چلیں, یہ معاف کرنا سیکھیں اور یہ اس کے اندر جو بدلے کی سیاست ہے اس کو ختم کریں. کیونکہ ملک اس وقت جس حالات کے اندر ہے, آپ کے دروازے پہ جو ہے نا جنگ دستک دے رہی ہے, اور آپ اس وقت آپس کی لڑائیاں اور آپس کے جو تانے اس وقت چل رہے ہیں آپ انہی کے اندر چل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کو مل کے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے امتیاز الحق صاحب, ہم اپنے پروگرامز کے اندر اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں. آج سابق وزیر اعظم نے بھی تذکرہ کیا, وہ تھا پروونشلزم. انہوں نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی یا اس کے جو ہواری جس طرح سے خیبر پختونخوا سے لوگ لے کے پنجاب کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں, تو ایک طرح سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی عوام کو ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے. تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی لڑائی نہیں ہے, یا یہ کشیدگی یا یہ تناؤ یا یہ تضاد یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس میں عوام کی کس طرح بات کی جا رہی ہے. کیا عوام کی مشکلات کے سلسلے میں کوئی ایسے اقدامات جو پنجاب میں ہوں اور وہ خیبر پختونخوا کے لیے مثال ہوں, اور ایسے اقدامات جو خیبر پختونخوا میں اختیار کیے جا رہے ہوں وہ پنجاب یا باقی صوبوں کے سندھ اور بلوچستان اور دوسری جگہ ان کے فائدے میں ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپس کی یہ مکالمہ بازی ہے, اس میں عوام کو جو مہنگائی, جو ان کے حالات ہیں, جو پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے, اس پر بات ہونی چاہیے, نہ کہ ان امراض کے حوالے سے یا ان مریضوں کے حوالے سے کہ یہاں پر علاج ہو رہا ہے. یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے.
یہ ہمارا وتیرہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اپنے موقف کو بہتر بنانے کے لیے عوام کے مفاد کو بھول جائیں، عوام کی بات نہ کریں، ان کی مشکلات کی بات نہ کریں. اچھی بات ہے ہمارے لوگ بھی جا کر جو ہیں خیبر پختونخوا میں جاب کام کر رہے ہیں، وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، وہاں کے یہاں لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے تعلقات ہیں. اس کی اس طرح مثال مناسب نہیں ہے. جی ٹھیک ہے میاں وحید صاحب، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ وہاں سے لوگ یہاں پہ لائے جاتے ہیں؟ کیا یعنی جس طرح کی سپورٹ پی ٹی آئی پنجاب سے ایکسپیکٹ کرتی تھی وہ اسے نہیں مل رہی؟ اب ظاہر ہے کہ اسے لوگ دکھانے ہیں میڈیا کو، کیمروں کے سامنے لوگ آئیں گے تو ان کا جو احتجاج ہے وہ رجسٹر ہوگا، تو پھر وہاں سے لے کے آتے ہیں تاکہ یہاں پہ ایک اچھا شو کیا جا سکے. میں اس میں جو ہے نا میرا تو جو خیال ہے نا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تنظیمی مسئلہ ہے. یہ ان کی سپورٹ کم نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ تنظیم کہیں نہیں ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، پی ٹی آئی کا یہ مسئلہ شروع سے رہا ہے کہ انہوں نے تنظیم پہ زور دیا ہی نہیں ہے. کیونکہ یہاں پاکستان کے اندر جماعتوں کا جو حال ہے آپ کو پتہ ہے کہ شخصیتوں کے گرد گھوم رہی ہیں. وہاں پہ نہ تنظیم کا کوئی معاملہ ہے، نہ کبھی کسی کے فیصلے کوئی تنظیمیں کرتی ہیں. یہاں پہ تو ایک بندہ جو ہے نا وہ سب کچھ ہے، اور یہ شخصیت پرستی والا جو یہاں پہ معاملہ چل رہا ہے، ایک بندے کے گرد پارٹی گھوم رہی ہے، سارے فیصلے اسی کے ہیں. اور اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ان کو یہاں آج لاہور کے اندر اور باقی شہروں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ حالانکہ جتنا وہ ووٹ کا دعویٰ کرتے ہیں، جتنی سیٹوں کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ان کے پاس واقعی اتنی سپورٹ ہے اور تنظیم ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی دوسرے صوبے سے لانے کی ضرورت پڑتی. کیونکہ یہاں پہ چونکہ میں خود حصہ رہا ہوں ایک زمانے میں اسی پارٹی کا، تو ایک اچھے لیول پہ رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ پارٹی کے اندر جن لوگوں کو بھی وہاں پہ عہدے آج بھی ہیں، ان کی تو اپنی پوزیشن یہ ہے کہ نہ آج تک انہوں نے کوئی وہ جو ہماری روایتی سیاست ہے کہ انہوں نے کوئی ڈیرا، کوئی بیٹھک، کوئی آفس کو اپنا بنایا ہو، یا لوگوں سے جا کے میرے سوائے سوشل میڈیا پہ ان کا ایک معاملہ ہے اسی پہ چل رہے ہیں. اور آج جتنی بھی پاپولیرٹی ایک بندے کی وجہ سے یا جماعت جس کے ساتھ، اور خاص طور پہ ایک اور بات اس پارٹی کے اندر ہے، وہاں پہ وہ سوائے بانی پی ٹی آئی کے علاوہ کسی کو نہ لیڈر مانتے ہیں، نہ کوئی ان کا اور لیڈر ہے. اگر یہ تنظیم ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ان کو خیبر پختونخوا سے لانے کی ضرورت نہیں تھی. اور دوسری بات جو اہم بات ہے، یہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. ویسے تو ملک ہے، ملک کے اندر وہ بلوچستان ہم بلوچستان میں جائیں، ہم یہاں پہ آئیں، لیکن جو یہاں پہ ایک پنجابی پٹھان اور پنجابی بلوچی اور سندھی پنجابی کا جو ایک نعرہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستانی کی بات ہونی چاہیے. اگر ایز اے پاکستانی آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو جب اسلام آباد گئے تھے تو سندھ سے نکلے تھے، مولانا فضل الرحمان لاہور آتے ہیں تو وہ ادھر سے جو ہے نا خیبر پختونخوا سے. یہ کبھی بھی بات نہیں ہوتی، لیکن پاکستانیت کی بات ہو، پاکستانی کی بات ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ بات صوبائیت پہ ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خطرناک ہے. امتیاز صاحب، آج الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ انٹر پارٹی الیکشن کیوں نہیں کروا رہی، اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے انٹر پارٹی الیکشن نہیں کروایا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بہت ڈھیل دی ہے اور اس وجہ سے اور بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن نہیں کروا رہی؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت جیل کے اندر ہیں تو کچھ اور ہی لوگ منتخب ہو جائیں گے، یا کیا ہوگا؟ دیکھیں، قانونی لحاظ سے انٹر پارٹی الیکشن جو ہے ہر پارٹی میں ہونے چاہیے، اور یہ ایک دستوری اور قانونی معاملہ ہے. اس میں تمام پارٹیز کو جو ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. لیکن کیا باقی پارٹیز نے بھی اس کو فالو کیا ہے؟ اور اگر نہیں کیا تو ابھی حال ہی میں ایک جماعت میں کوئی 4 مہینے یا 3 مہینے کے وقفے کے بعد الیکشن کروائے گئے، اور اس میں بلا مقابلہ بھی منتخب اس کی خبریں آئیں کہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے. تو انٹر پارٹی الیکشن وہ سب پر لاگو ہونے چاہیے، اور اس کو جو ہے اگر اور یہ سبق ہے ان تمام پارٹیز کے لیے، آج کی پارٹی اور مستقبل میں، کہ اگر انٹر پارٹی الیکشن نہیں کروائیں گے تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اور انٹر پارٹی الیکشن اس لیے نہیں کروایا جاتا ہے کہ ہر پارٹی کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس پارٹی کے اندر تقسیم ہو جائے گی، اور اس تقسیم کے ڈر سے وہ نامینیشن کرتے ہیں اور الیکشن نہیں کرواتے. لیکن جب قانون کا معاملہ آ گیا تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے اس کا اپنا ایک درست موقف ہے. ایران اور اسرائیل کے درمیان اس وقت جو جنگ چھڑ چکی ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں میاں وحید احمد صاحب.
इम्तियाज़ुल हक साहब और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ बाजवा साहब। आसिफ बाजवा साहब, आपने देखा है कल जिस तरह से ईरान ने स्ट्राइक्स किए हैं इसराइल के ऊपर, और फिर मीडिया ने रिपोर्ट किया उस तरह से वो डैमेज नहीं हुआ जिस तरह से कि होना चाहिए था या लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसकी वजह यही है कि जिस तरह से इसराइल ने बर्बरियत का मुजाहरा किया है लेबनान के ऊपर और फ़लस्तीन के ऊपर, और उसकी बाकायदा एक तारीख़ है, ये एक दो दिन की बात नहीं है। और फिर हमने देखा कि इसराइल को रेस्क्यू करने के लिए अमेरिका वहाँ पे मौजूद है। इंग्लैंड ने इस बात का जो है इकरार किया है कि जी हमने भी इस हमले को नाकाम बनाया है, और बहुत से ममालिक हैं जो उनके साथ शामिल हैं, और ज़ाहिर है कि अब हमारे हमसाए में लड़ाई आ गई है। तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? हमारी हुकूमत की जो स्ट्रेटजी होगी इस हवाले से वो क्या मुमकिन तौर पे हो सकती है कि हम अपने मुल्क का भी दिफा करें? ईरान एक बरादर इस्लामी मुल्क है, उसके साथ भी हमारे अच्छे रवाबित जो हैं या अच्छे ताल्लुकात हैं वो बरकरार रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर, गुजारिश ये है कि बड़े संगीन नवीयत के मामला हैं जिसके ऊपर न सिर्फ मुस्लिम उम्मा को बल्कि जो फंडामेंटल राइट्स की तंजीमें हैं या यूएनओ है या एंटोनियो गुतेरेस है, वो इन सब के लिए सोचने की बात है। और जो लोग ऐसे मामला को आपसे या मुझसे या हम सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, उनकी ये प्रपोजल है कि इस वक्त जो हालात हैं वो एक दरअसल उसके पीछे अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, सारी जो कौमियतें हैं, जो सुपर पावर्स हैं, वो सब की सब उसको सपोर्ट कर रही हैं। जो लोग एशिया के हालात को समझते हैं और मशरिक़ वुस्ता के हालात को समझते हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंस है वो है ईरान की। वो लोग ये कहते हैं कि ईरान को बड़े ठंडे दिलो दिमाग के साथ इसके ऊपर थिंक अबाउट करना चाहिए, और इसको पार्लियामान के अंदर या जो उनका थिंक टैंक है वहां पर या दीगर दूसरी इस्लामी जो हमारी उम्मा है, इस्लामी ममालिक हैं, जो हमारी OIC है, उन सब के पास बैठ के हमें इसके ऊपर थिंक अबाउट करना चाहिए कि हमने क्या करना है। अगर अकेला ईरान जो है वो हमलावर होगा या उनको जवाब देगा, तो आपने देख लिया कि गजा का क्या सूरत हाल है, और लेबनान में और शाम में आप समझ सकते हैं बेहतर। ये समझता हूँ कि ये इस कूल माइंडेड रह कर और कोई स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, ना कि सिर्फ हमें स्टेटमेंट देनी चाहिए। और अगर इन्होंने 200 के करीब जो मिसाइल है वो फेंके भी हैं, लेकिन क्या उनका बिगाड़ सके हैं? इसलिए उनको भी सोचना है, ईरान को भी सोचना है, और पूरी इस्लामी दुनिया को सोचना है। इम्तियाजुल हक साहब जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। इम्तियाजुल हक साहब, जिस तरह से इसराइल का मौक़िफ़ आया, उन्होंने कहा कि जी हम तो पिछले 50 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि इसराइल जो है वो हमारे दाम में फंसे, और अब उसने पहल कर दिया, अब हमारे जवाबी हमले का इंतज़ार करें, और उसका जो मुनासिब वक्त होगा वो हम तय करेंगे। बात यह है कि ये इज़राइल या यहूदियत के हवाले से मुसलमान ही निशाना है क्या? इससे पहले जो है यहूदियों पर एशिया में या इस्लामी मुल्कों में जुल्म हुआ। ये जुल्म तो यूरोप में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ज़्यादती वहाँ पर यूरोप में हुई है। आप बदला जो है वो मुसलमानों से ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप ताकत के नशे में ये समझते हैं कि आप ताकतवर थे तो वियतनाम में कितनी देर ठहर गए, लाखों लोगों को मार के वहाँ से वापस आए आप। क्या आप अफगानिस्तान से जो है आप आए और आप यहाँ से चले गए, आप बड़ी ताकत, आप टेक्नोलॉजी। तो ताकत का घमंड जो है वो कॉलोनियों को भी रिड्यूस कर चुका हुआ है। यूके जिसका सूरज गरूब नहीं होता था वो आज अपने मुल्क के अंदर सुकड़ कर रह गया है, और इनकी जिंदगियां जो है तमाम लूट मार पर, इस्तेसाल पर, और एशिया, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के वसाइल की लूट मार पर है। तो अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप अपनी ताकत की बुनियाद पर जो है वो
ایران کو یا فلسطینیوں کو یا وہاں پہ سکون سے رہنے والے انسانوں کو آپ نکال کر جو ہے اپنا سکون نہیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے میاں بھائی صاحب، ہم جس طرح سے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے اندر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان کا سٹانس کیا ہے. اور پھر ابھی دیکھا آپ نے چند دن پہلے یونائٹڈ نیشنز کے اندر وزیر اعظم نے جس طرح سے سپیچ کی، اور پھر جب اسرائیلی جو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر تھے وہ سپیچ کرنے آئے تو اس کا جس طرح سے بائیکاٹ کیا. تو کیا ہم یعنی مڈل ایسٹ کے یا اس جنگ کے اندر جو ملک انوالو ہو رہے ہیں یا جنہیں دھکیلا جا رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے کھڑے ہیں جس طرح سے ہم پیلسٹائن کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میرا اشارہ لبنان کی طرف ہے، میرا اشارہ ایران کی طرف ہے. دیکھیں ابھی باجوہ صاحب نے جو بات کی نا کہ ایران کی بات، میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ دیکھیں یہ ٹریپ بڑی دیر سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے نا وہ جو ہے نا اس پہ آپ دیکھیں اسماعیل ہانیہ کا، اس کے بعد ابھی حسن نصر اللہ، اور اس سے پہلے ان کے صدر کا، جس طرح سے بھی انہوں نے جو کچھ کیا اور ان کے پھر سفارت خانے پہ جس طرح حملہ کیا ہے، یہ بار بار اکسایا جا رہا تھا. اور تنگ آمد بجنگ آمد آخر کار انہوں نے یہ جواب بھی دینا ہی، عوام کو بھی جواب دینا، پوری مسلم امہ کو بھی جواب دینا تھا. اور جو وہاں پہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ ابھی پہلے حماس کے ساتھ ہوا، ابھی جو حزب اللہ کے ساتھ وہ جو کر رہے ہیں لبنان میں، تو اس کے لیے انہوں نے جواب جو دیا ہے. باجوہ صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ اس وقت بڑے ہمیں ٹھنڈے دل سے جو ہے نا وہ مسلم امہ کو بھی، اور یہ مل کے فیصلہ، لیکن اگر مل کے بات کرتے ہیں تو یہی تو وہ چاہ رہے ہیں جس طرف اشارہ کیا ہے امتیاز صاحب نے کہ اس خطے کے اندر جو جنگ ہے وہ اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. اس خطے کے اندر جو ہے وہ ایک آگ جو ہے وہ لگی رہے، اور وہ پیچھے بیٹھ کے ایک تو اپنا اسلحہ بیچتے رہے، وہ اپنے جو ہے نا دوسرا یہاں پہ اس خطے کو دونوں جو یعنی مشرق وسطیٰ اور اس کے بعد جو ایشیا کے جو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی ایٹمی طاقتیں ہیں. اور اگر یہ جنگ کا پھیلاؤ بڑھتا ہے تو دیکھیں کچھ بھی نہیں بچے گا. معیشت کا تو ابھی سے آپ دیکھ لیں کہ کل سے جب سے یہ معاملہ ہو اس کے بعد جو ہے نا وہ تمام ملکوں کے آپ حالات دیکھ لیں کہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ. اور اس کے بعد جو ہے یہ جنگ جب اس کا دائرہ بڑھے گا تو یہ جتنا اس وقت ہم نے اکٹھا کر لیا ہوا ہے پورا، کتنی ایٹمی قوتیں، اور اگر یہ یہاں پہ یہ ایک طرف سے بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ بات باجوہ صاحب کی اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو دوسری بات ہے کہ کب تک ان کا ظلم جو ہے نا وہ انہوں نے 50,000 وہاں پہ جس طرح سے لوگوں کو شہید کر دیا، اور آج دوسرے ملکوں کے اندر بھی جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اور ایران کو وہ اتنا کمزور نہ سمجھے، ایران لبنان نہیں ہے شیخ صاحب، ایران جو ہے لبنان اور فلسطین نہیں ہے. اور ایک بات آپ نے جو کہی پاکستان اس طرح سے بڑی معذرت کے ساتھ، ہم بھی حکومتی پارٹی کے اندر ہمارا بھی تعلق ہے، لیکن اس طرح سے ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے جس طرح سے ہمیں ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے باجوہ صاحب، یہاں آپ کو پتہ ہے ہمارے خطے کے اندر، خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر کانسپریسی تھیریز بہت کام کرتی ہیں. تو ایک کانسپریسی تھیری یہ بھی چل رہی ہے کہ سب کچھ ایران خود کروا رہا ہے، کیونکہ ایران نے جس طرح سے ان کو مشتعل کیا یا ان کے اوپر میزائل وغیرہ داغے، اس کا کوئی ڈیمیج تو نہیں ہوا، مگر اس کے نتیجے میں جتنا غم و غصہ اور جتنی طاقت اور جتنا یعنی جو بھی ہے وہ دکھایا گیا وہ تو بہت زیادہ ہے. اور آنے والے دنوں میں اس کا اور بھی یعنی کوئی نقصان کسی اور شکل میں سامنے آ سکتا ہے، خدا نہ کرے. تو یعنی کیا کرایا کچھ نہیں، جنگ اپنے گلے ڈال لی اور پھر پورا یہ خطہ جو ہے اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. تو اس کانسپریسی تھیری کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ صرف کانسپریسی تھیری ہے، یہ اس کے بھی کوئی آپ تانے بانے کسی سے ملا سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے، اور آلموسٹ اگر پابندیاں نہ ہوں تو ایران بھی ایک اٹامک پاور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں نمبر 1. نمبر 2، میں بہت آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے میری بات کو انڈورس کیا، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں بڑے ادب سے یہ کہوں گا جو میں کرنے جا رہا ہوں. آج کے اس جدید دور میں دنیا میں کہیں بھی کوئی جنگ چھڑتی ہے تو آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ جن دو ممالک کے درمیان جنگ چھڑتی ہے، جنگ تو دراصل یہ کہتے ہیں کہ فوجیں لڑ رہی ہیں، فوج کے درمیان لڑی جاتی ہے. یہ درست ہے نا سر رمضان صاحب؟ جی بالکل صحیح. لیکن
آپ دیکھیں کہ اس کے رزلٹ کیا ہے. مرتے عوام ہیں, مرتے بے گناہ بچے ہیں, مرتے بے گناہ خواتین ہیں, مرتے عام شہری ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت تک اسرائیل کے کتنے فوجی مر چکے ہیں, اس کے اگینسٹ فلسطین کے کتنے عوام جو ہے, یہاں پر تو آپ 50,000 کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں لگ بھگ 1.5 لاکھ جو ہے وہ 1.5 لاکھ کے قریب وہ وہاں پہ ان کی اموات ہو چکی ہیں. جو لوگ لاپتہ ہیں وہ سب شہید ہو چکے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں پاکستان, جس کو آپ کوئی بھی نام دے لیں, افغانستان کو آپ کوئی بھی نام دے لیں, ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پرائی جنگ میں کود پڑے, جو مرضی کہہ لیں. آج کے اس دور میں جب یہ جو ٹی ٹی پی ہے, جو افغانستان سے جو کمانڈ کر رہے ہیں, ان کو آپ مجھے یہ بتائیں, آج سے کوئی 1 سال ہو گیا ہے ہماری افواج کے اوپر حملے ہوتے رہے ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہماری ملٹری فورسز یا دوسرے پیراملٹری یا دیگر جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں وہ کتنے شہید ہوئے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ اس سے جو ہے بے گناہ لوگ مرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ ظاہر ہے کہ جنگ کا ایک یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو جنگ نہیں چاہ رہے ہوتے وہ بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں, اس کا شکار بن جاتے ہیں. پبلک مرتی رہی. ٹھیک ہے بہادر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے بہادر صاحب. اچھا امتیاز صاحب, یہ آپ ظاہر ہے کہ ایران نے جو اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی سوچی سمجھی جو ہے وہ کوئی حکمت ہوگی, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو روس اور چین ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو پھر یہ کیا صورت بنتی دکھائی دے رہی ہے؟ روس, چین, ایران اور اس خطے کے کچھ اور ممالک, اور اس کے مقابلے میں پھر امریکہ, اسرائیل اور فرانس اور باقی بہت سارے ممالک. تو ایک تھرڈ جو ہے ورلڈ وار آپ کس طرح سے سم اپ کریں گے؟ دیکھیے یہ سارا جھگڑا ہے کیوں؟ یہاں جو کشیدگی ہے وہ ابھی کی نہیں ہے. جب رضا شاہ پہلوی سے ایرانی انقلاب کے بعد اس کو جانا پڑا, بھاگنا پڑا رضا پہلوی کو, تو در حقیقت ایران ایک ایسا تیل کا اور ایک ایسا ملک تھا جہاں وسائل سے مالا مال, وہ یو کے اور امریکہ کے حلق سے نوالا جو تھا وہ چھینا گیا. اور یہ اس کی ان کو تکلیف تھی کہ مصدق نے جب یہ اعلان کیا تھا کہ وہ تمام ایران کی جو تیل کے ذخائر ہیں ان کو قومی ملکیت میں لے لے گا, تو اس سے پہلے امریکن اور خاص طور پر برطانوی اتنا پیسہ کما کے اور اتنی دولت کما کے لے گئے تھے ایران سے کہ ایران کے اندر پھر اس ریاکشن کے اندر جو تبدیلی آئی اس کا بھی انہیں دکھ اور صدمہ, اور یہ اسٹریٹجک پرابلم بن گیا یو کے اور امریکہ کا کہ وہ ایران کو چھین لیں واپس خمینی یا موجودہ ایران کی قیادت کے ساتھ. تو ایران کو پہلی بات یہ کہ اپنا دفاع کرنا تھا. دوسرا یہ ہے کہ اپنے ارد گرد ایسے حالات ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا تھا. تو ممکن نہیں رہا تھا کہ امریکہ کی مڈل ایسٹ میں انوالومنٹ کی وجہ سے کچھ عرب کنٹریز جو تھے ممالک وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اس کو اکیلا کرنے کی کوشش کی, ایران کو, عراق کو, اور اسی طرح شام میں اور لبنان میں جہاں پر ایک سوچ کے ایک مسلک کے لوگ موجود ہیں. لیکن اس سارے عمل کے اندر ایران کو, اور جب یہ معاملات بگڑے تو روس اور چین کو بھی امریکہ کی طرف سے جس طرح تشویش ہے اور حالات کی وجہ سے, تو ایک قدرتی امر ہے کہ ایک ایسا محاذ, ایک ایسا پلیٹ فارم, ایک ایسا فورم ہو جو امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو استحصال, لوٹ مار سے روکے. اسی لیے جو ہے چین اور روس جو ہے انہوں نے ترکی کے ذریعے ایران کی اور سعودی عرب کی دوستی کروائی, اور 2 روز پہلے جو ہے ایران کے لیڈروں نے سعودی عرب کو دعوت دی ہے کہ وہ آئے, شاہ سلمان دورہ کریں تاکہ اس علاقے کے اندر
نارملائز کیا جائے, معمول پر لایا جائے حالات کو. ٹھیک ہے میاں وحید صاحب, ایک اور ادارہ ہے یونائٹڈ نیشنز جو کہ اس طرح کے جتنی بھی جنگی صورتحال یا غیر معمولی صورتحال پیدا ہوتی ہے مختلف ملکوں کے درمیان, تو آپ نے وہ انٹروین کرتا ہے اور صلح صفائی وغیرہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیلسٹائن کا ایشو ہے اس کے اندر اس کی بالکل کوئی مداخلت نہیں ہے, اور اس حوالے سے ریزولوشنز بھی موجود ہیں اور صورتحال ساری کی ساری سامنے ہے, اور یعنی جو انتونیو گوتریس ہیں ان کے بیانات بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. اس ساری صورتحال کو اب کس طرح سے انتونیو گوتریس جو ہے وہ کنڈیم کر سکتے تھے؟ اسرائیل نے یہ کہا کہ چونکہ انتونیو گوتریس جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے ہیڈ ہیں انہوں نے اس کو کنڈیم نہیں کیا تو وہ ہمارے ملک کے اندر داخل ہونے کی جرات نہ کریں. تو ایک جو ادارہ تھا, یعنی ایک اور ادارہ یونائٹڈ نیشنز جس کے اوپر پوری دنیا کے ملکوں کا کنسنسس ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگ اپنے مسائل کا حل نکالیں گے, تو یہ بھی ایک پلیٹ فارم تھا. اس کو یہ بھی بالکل غیر فعال ہو گیا, اور لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھی یعنی کوئی کام نہیں ہو سکتا اس ممکنہ جنگ کو روکنے کے حوالے سے. نہیں, اس کا تو کردار آپ کے سامنے ہے کہ جب اتنے لوگوں کو وہاں پہ شہید کیا جا رہا تھا تو اس ادارے کا مجھے بتائیں کہ کیا رول رہا ہے آج تک کشمیر کے لیے, اس کا رول کیا رہا ہے دنیا کے اندر. ہاں یہ ضرور ہے یورپ اور امریکہ کہ ان کے اتحادیوں کے لیے کوئی ذرا سی بات ہو تو وہ بالکل حرکت میں آ جاتے ہیں, تب ان کو سارے وہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں دنیا کے اندر انسانی حقوق کی وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں. جہاں پہ مسلمانوں کا خون بہ رہا ہوتا ہے وہاں پہ یہ بات نہیں ہوتی. اور دوسری بات ابھی باجوہ صاحب نے بھی کہی اور امتیاز صاحب نے بھی کہ جو چائنا کی بات آپ کر رہے ہیں اور بہت سے اور بھی ایسے ملک ہیں جو صرف ایک معاشی معاملے میں تو بہت آگے ہیں لیکن وہ جنگوں میں اس طرح سے جو ہے نا وہ دوسرے کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتے. اور یہاں پہ ایران کو جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سپورٹ جو ہے نا خاص طور پہ اسلامی دنیا کو جو ہے نا وہ ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, اور پاکستان کو خاص طور پہ یہاں پہ اپنا رول ادا کرنا ہے مسلمانوں کے. باجوہ صاحب ہمارے پاس 1 منٹ ہے, آپ سم اپ کریں گے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کی حکومت خاص طور پہ. باجوہ صاحب آپ کو میری آواز نہیں آ رہی. امتیاز الحق صاحب آپ ریسپونڈ کیجئے, پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں تاریخی طور پر ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا, اور پاکستان بھی خمینی کی جب حکومت آئی تھی تو پاکستان پہلا ملک تھا جس نے ایران کو تسلیم کیا تھا. اور عراق کے ساتھ جنگ میں پاکستان نے ایرانی پائلٹس کی ٹریننگ بھی کی تھی اور جہازوں کے رنگ بدل کر تبدیل کر کے جو ہے اسلحہ بھی ایران کو جو ہے وہ دیا تھا. تو تاریخی طور پر, ثقافتی طور پر, قدرتی طور پر ہمسائے کے لحاظ سے پاکستان کی اپنی ضرورت, مجبوری اور حکمت عملی یہ بنتی ہے کہ وہ ہر صورت میں ایران کے ساتھ اس نے کھڑا ہونا ہی ہے. اور دنیا کے اندر اب نان مسلم بھی سب سے بڑی تعداد میں, اور پھر مسلمان جو ہیں وہ اس جنگ کے خلاف ہیں, غزہ کے حوالے سے ہو, لبنان کے حوالے سے ہو, یا موجودہ اسرائیل کے حوالے سے. پوری دنیا میں اس وقت سوال اسلام یا عیسائیت کا نہیں ہے, انسانیت کا. اور اس لحاظ سے, تاریخی لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ ہر صورت میں اس نے کھڑے ہی ایران کے ساتھ ہونا ہے. ادروائز جو ہے وہ ہم دوسروں کی جنگیں لڑ کر ہم نے جو ہے اپنے 35-40 ہزار جو ہے لوگ مروا لیے, اور ہم نے ٹریلینز آف ڈالرز کا جو ہے نقصان کروایا. تو ایک کہاوت ہے کہ مصیبت میں ہمیشہ جو ہے نا ہمسایہ ساتھ آتا ہے, اور ہمیں ہمسایوں کے ساتھ بہتر طریقے سے تعلقات بنانے ہیں. وحید صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور آصف باجوہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو. اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com.